अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ीम फ़ज़्ल व इहसान है कि आज हम बारगाह सय्यदना गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हिंदल वली सय्यदना ख्वाजा हसन मुईनुद्दीन चिश्ती क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की इस इहाता नूर में खड़े हैं ताकि हम सय्यद कायनात से अपनी वफ़ादारी और ग़ुलामी दर्ज कर सकें। काबिल मुबारकबाद है मिशन अहले बैत अजमेर शरीफ के, काबिल मुबारकबाद है अल बकी फाउंडेशन जो अपना मिशन चला रहे हैं, और काबिल मुबारकबाद है अंजुमन सैयदजादगान खुद्दाम के ये तमाम हज़रात जो आज इहाता नूर बारगाह गरीब नवाज में इस तरह का बाबरकत और अहमियत का हामिल प्रोग्राम उन्होंने मुनाकिद किया है। मैं अपने लिए शरफ समझता हूँ कि चंद अहादीस शरीफा, देखिए ख़िताब तफसील का कोई मौका नहीं है, जैसा कि मुझे बताया गया कि 10-12 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात मुकम्मल करना है। हालांकि ये बात बहुत बड़ी है और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, यहाँ से बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए चंद अहादीस शरीफा मैं आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। 100 साल होने को आ रहे हैं बक़ीअ गरक़द को, जन्नतुल बक़ीअ को मुनहदिम करके इन ज़ालिमों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अफसोस का मकाम है, आप तसव्वुर करें, सोचें थोड़ा कि एक मरतबा एक जनाजा जा रहा था, सही अहादीस में आता है एक जनाजा जा रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे के लिए उठ खड़े हुए, जनाजे के लिए उठ खड़े हुए, दीगर सहाबा भी उठ खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन, या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए अलैसत नफ्सन, क्या अगर यहूदी का जनाजा है तो क्या इंसान नहीं है? इंसान के जनाजे की इज्जत होती है। जो रसूलुल्लाह ने हमें एक यहूदी के जनाजे की भी इज्जत करना सिखाई है, वही रसूलुल्लाह की शहजादी के मज़ार के लिए आज एहतजाज करना पड़ रहा है, जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। हाय मुसलमान तेरे ईमान की कमजोरी पर, अफसोस है मुसलमान तो कि तू इतना नीचे आ चुका है। सय्यदा के बारगाह में मैं ये चंद अहादीस शरीफा अपनी कोशिश के तौर पर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले बक़ीअ गरक़द, जन्नतुल बक़ीअ, ये कौन सा मकाम है? ये मकाम है मदीने शरीफ में, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आगाज़ किया गया मुसलमानों का कब्रस्तान है। उस कब्रस्तान से सरकार की निस्बत ये है कि इमाम तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबूरिल मदीना, मदीने के कब्रस्तान के पास से गुजरे, फ़अक़बल अलैहिम बिवजहिही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जन्नतुल बक़ीअ की तरफ, उन कुबूर की तरफ अपना चेहरा करते और कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ मदीने के कब्रस्तान में बसने वालों तुम पर सलाम हो। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बक़ीअ के लिए सलाम भेजते और उनके लिए दुआ करते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में आता है जिसको उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती है, कहती है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ करने लगे इन्ना रब्बका यअमुरुका अन तअतिया अहलल बक़ीअ, अल्लाह का हुक्म है ऐ महबूब, ऐ नबी अकरम, ये अल्लाह का हुक्म है कि जन्नतुल बक़ीअ को जाओ, बक़ीअ की ज़ियारत करना रसूलुल्लाह को हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा इन्ना रब्बका यअमुरुका अन तअतिया अहलल बक़ीअ फतस्तग़फ़िर लहुम, ऐ मेरे महबूब रसूलुल्लाह उठो जाओ अहले बक़ीअ के लिए दुआ करो, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करो। जी क़ूली अस्सलामु अला अहलि दियारी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन पर सलाम भेजते रहने का हुक्म फरमाए। ये मकाम है जन्नतुल बक़ीअ का। बाकी सारे कब्रस्तानों को उस सुन्नत की इत्तिबा में सलाम किया जाता है। जन्नतुल बक़ीअ वो वाहिद कब्रस्तान है जिसको बराह रास्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश किया करते हैं। फिर हज़रत अबू मुहैब, अच्छा उम्मुल मोमिनीन आयशा की और एक रिवायत है जिसको इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं, फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा काना लैलतहा मिन रसूलिल्लाह यखरुजु इला आखिरिल लैल इल बक़ीअ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आध मरतबा दो मरतबा नहीं जाते थे, एक मरतबा दो मरतबा नहीं जाते थे बक़ीअ को,
بلکہ جب جب ام المؤمنین عائشہ کا موقع ہوتا، یعنی کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد پر سلام پیش کیا کرتے، سلام پیش کرتے، رسول اللہ کا سلام ہے۔ اور ایک مرتبہ کا عجیب بات آپ کو سنا دوں، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے خادم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا کہ اہل البقیع کے لیے، جنت البقیع والوں کے لیے دعا کرو۔ تو آپ پتہ ہے کیا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ایک ہی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اہلیان کے لیے، جنت البقیع کے لیے تین مرتبہ دعا کیے ہیں۔ سرکار جاتے، دعا کرتے، پلٹ کر آتے، پھر جاتے، دعا کرتے، پلٹ کر آتے۔ ان ظالموں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ ایک رات میں جن پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے تین مرتبہ دعا کر رہے، ان کے مزارات کو منہدم کرتے ہوئے انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، بقیع سے متعلق آخری روایت آج کی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام قیس کو ساتھ میں لے کر جنت البقیع، بقیع قبرستان کو پہنچے ہیں اور فرمایا اترین هذه المقبرہ، اے ام قیس کیا تم دیکھتی ہو یہ قبرستان؟ یہ بقیع ہے، اس کو نارمل قبرستان نہیں سمجھنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا اس قبرستان کے اندر؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یبعث منها 70,000 یوم القیامہ، اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن جو 14ویں چاند کی طرح چمکتے رہیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ارے کسی علاقے میں ایک ولی اللہ ہوتے ہیں، وہاں پر احاطہ بھی بنتا ہے، گنبد بھی بنتی ہے، جس قبرستان سے 70,000 اولیاء اللہ اٹھنے والے ہیں۔ شرم نہیں آئی اس قبرستان کو توڑتے ہوئے؟ آقا صلی اللہ علیہ اور جو احادیث سنا رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، سارے احادیث صحیح السند سنا رہا۔ پھر سیدہ فاطمہ، ہائے رے قسمت جنت البقیع تیری، ہائے تیری قسمت، کیا شان تیری قسمت کہ تیرے اندر سیدہ فاطمہ نے آرام فرمایا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ کون سیدہ فاطمہ؟ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ میچ کرتے ہوئے، مشابہت رکھنے والی گفتگو میں، بات چیت میں، خطاب میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسول اللہ کی طرح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ جو الفاظ کہتے تھے، جو انداز کہنے کا تھا، یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، ارے سیدہ فاطمہ وہ ہے جب وہ آتی تو رسول اللہ خود اٹھ کر کھڑے ہوتے اور آگے بڑھتے اور جا کر ان کے ہاتھ چومتے، ان کو چومتے، وَرَحَّبَ بِهَا، ان کو ویلکم کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاتے اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ اور سنن ابو داود، اب سنتے جائیے آپ، سنن ابو داود میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے، دوسری بات سنا رہا ہوں، فرماتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کوئی ہیئت و انداز میں، پچھلی روایت میں گفتگو والی بات ہو رہی تھی، نہیں جو رعب تھا، وہ وقار تھا، سیدہ فاطمہ کو دیکھے تو لگتا تھا رسول اللہ کا وقار ہے، رسول اللہ کی ہیئت ہے۔ اور آقا سیدہ فاطمہ کا ہلنا، جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی، آنکھ پلٹاتی تھی، پاؤں بڑھاتی تھی، لگتا ہے رسول اللہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ جب وہ رکتی تھی، ان کا رکنے کا انداز بھی بالکل رسول اللہ جیسا تھا۔ آقا ام المؤمنین عائشہ فرماتی اب یہ کیا ہو گیا صاحب؟ گفتگو، ورڈز کا سلیکشن، حرکت کرنا، حرکت کا رکنا، ہیئت اور وقار، یہ سب ظاہر ہے، یہ ابھی باطن اور اندر کی بات نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت سنیے، مشکات المصابیح میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ پر دیکھو انسان کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونا یہ اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔ صدیق اسی کو کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی سچا ہو
اور باطن بھی سچا ہو۔ ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ سچی ذات اگر کوئی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ارے ان کا ظاہر ہو بہو رسول اللہ کی کاپی ہے، ان کا دل سیدہ فاطمہ کا دل مبارک بھی ہو بہو رسول اللہ کی کاپی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خلاصہ دیتی ہے ایک اور کتاب میں، امام طبرانی المعجم الاوسط میں صحیح السند حدیث سے بیان کرتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، پوری کائنات کے اندر اگر رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اعلیٰ اور اولا ہے تو وہ صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کا مقام بنا۔ حضرت مسور بن مخرمہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ کچھ اور نہیں صرف میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سر سے پیر تک فاطمہ کچھ اور نہیں میرے جسم کا حصہ ہے۔ یؤذینی ما آذاہا، جو چیز سیدہ کو تکلیف دے گی سن لو وہ رسول اللہ کو تکلیف دے گی، رسول اللہ کو تکلیف دے گی۔ اب آتے ہیں قبر کی طرف، بات کو ختام کی طرف لے جا رہا ہوں، اب آئیے قبر کی طرف۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ قبر کا احترام کیوں ہے؟ کیا قصہ ہے؟ کرنا ہے احترام یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ امام مسلم کی صحیح سند روایت کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے اور اس سے کیا کہتے ہیں کسی انگارے پر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کا جسم بھی جل جائے، یہ اچھا ہے، مگر کسی قبر پہ نہیں بیٹھنا۔ کسی قبر پہ بیٹھنے کے مقابل خود جل جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو قبروں کے درمیان میں سے ایک صاحب چپل پہن کے گزر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا صاحب السبتتین القہما، اے قبروں کے بیچ میں چپل پہن کے پھرنے والے چپل اتار دے، چپل اتار دے۔ منصور البہوتی الحنبلی فرماتے ہیں کیوں اتارا جائے چپل؟ کیوں قبر کے اوپر نہ بیٹھا جائے؟ کیوں قبر کو ٹیکا نہ لگا جائے؟ فرماتے ہیں اس میں میت کا احترام ہے، بات مٹی اور پتھر کی نہیں ہے، بات اس کے اندر جو دفن ہے۔ ہر میت کا، ہر مسلمان میت کا، ہر انسان میت کا احترام ہوتا ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، حضرت عمارہ بن حزم کہتے ہیں میں ایک مرتبہ قبر کے اوپر بیٹھ گیا تھا، دوسری روایت میں آتا میں قبر کو ٹیکا لگا کر بیٹھ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹ دیا، فرمایا اتر نیچے، ہٹ یہاں سے، صاحب قبر کو تکلیف نہ دینا، کہ اگر قبر سے ٹیکا لگ کر بھی بیٹھو تو صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لا تؤذیہ ای لا تہنہ، صاحب قبر کو تکلیف مت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کرو، توہین نہ کرو۔ پھر آخری بات فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، بخاری شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قبرستان کے پاس جاتے ہو، اس کو دفنا کر وہاں سے گزرتے ہو تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آج سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے مزار مبارک کو توڑا گیا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی گنبد مبارک کو توڑا گیا۔ کیا لگتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے اس گناہ کا کفارہ کرے، دوبارہ شان نشان عالی شان گنبد مبارک مزار مبارک کا جس طرح سے تھی اس طرح سے تعمیر کیا جائے اور زوار کے لیے اہتمام کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔